अस्सलाम वालेकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी आबाद हैं अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन सुमामीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। जनाब, आज आपको 2-3 ख़बरों से जो है वो हम आगाह करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो रज़ा डार है, इसाक डार साहब का नवासा, वो अपने साथियों के साथ कोर्ट में पेश हुआ। लेकिन हैरत की बात है कि रज़ा डार का कोई वकील और कोई घर वाला जो है वहाँ पे पेशी के मौके पर मौजूद नहीं था। इसकी क्या वजह है, ये भी हम आपके साथ बयान करेंगे। फिर अलीमा ख़ान ने बाकायदा तौर पे सियासत करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने एक रैली निकाली है जो कि चित्राल में जो है वहाँ से उन्होंने अपनी रैली का आगाज़ किया है। और आप जानते हैं कि मंगल को जो है ये अडियाला के बाहर अपना एक फ़ोटो सेशन का प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे इस वक्त मुकम्मल सन्नाटा था। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो इसके बारे में भी हम आपको जो है बाकायदा तौर पे बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो धरना जारी था, वो धरना जनाब अपने जो है वो इख्तिताम को पहुँच चुका है, वो बिल्कुल ही दम तोड़ गया है। तो ये कैसे हुआ है, तो जो कालअदम जॉइंट एक्शन कमेटी थी, तो उन्होंने अपना धरना ख़त्म क्यों किया है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और एक ख़बर आपको देंगे, जो आमिर ख़ान साहब हैं, इंडिया के जो अदाकार हैं, उसके हवाले से कि उनको जो है कत्ल की धमकियाँ दी हैं और 5 करोड़ रुपया उनकी सर की कीमत रखी गई है। इसकी क्या वजह है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर एक और ख़बर आपको बताएंगे कि दिल्ली में जो एक यूनिवर्सिटी थी, उसके जो नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से, तो उसको गिराने का फ़ैसला किया गया है। जहाँ जहाँ पर मुसलमानों के नाम है, उनको जो है ना ख़त्म करने का, तो उनको गिराने का जो ना मुकम्मल तौर पर फ़ैसला कर दिया गया। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रज़ा डार के हवाले से कि रज़ा डार अपने साथियों के साथ कोर्ट में पेश होता है। इसके जितने भी साथी हैं, उन सब के वकील और उन सब के जो रिश्तेदार थे, माँ बाप, बहन भाई, बीवी वगैरह, सब वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन रज़ा डार जो कि नवासा है इसाक डार साहब का और भांजा है अली डार साहब का, तो उसका कोई भी वकील और कोई रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। वो ऐसा इसलिए हुआ है कि डार फैमिली ने और इनकी ख़ुद की जो फैमिली है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि रज़ा डार ने ये घटिया काम करके हमारे ख़ानदान की तज़हीक की है, बदनामी का बाइस बना है, तो लिहाजा हम इसके किसी भी कॉल ऑफ फेल के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो इसको जो है ना करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे ख़ानदान का नाम मट्टी में मिला है, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी जो है वह इस शख्स ने मट्टी में मिला दिया है। तो लिहाजा हम रज़ा डार की कोई पुश्तपनाही नहीं करेंगे। अगर सरकार इसको वकील मुहैया करे तो करे, लेकिन हम इसकी कोई पुश्तपनाही नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी बदनामी का बाइस बना है। तो ये फ़ैसला जनाब हुआ है डार फैमिली की तरफ से, और इनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से ये फ़ैसला हुआ है। दोनों ख़ानदानों ने बैठ के बाहमी मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया है और यही कहा गया है कि रज़ा डार अपने कॉल ऑफ फेल का ख़ुद ज़िम्मेदार है और इस मुकदमे का वो ख़ुद सामना करेगा, और जो उसको सज़ा मिलेगी तो वो उसको फेस करेगा। तो जनाब ये मैंने अंदर से मालूमात हासिल की कि भाई रज़ा डार की फ़ैमिली क्यों नहीं आई, तो दूसरों के वकील आए, उनकी फैमिली है, तो इसकी क्यों नहीं है, तो ये असल वजह थी। जनाब दूसरी ख़बर आपको अलीमा ख़ान के बारे में देंगे। अलीमा ख़ान ने बाकायदा तौर पे अमली सियासत का ऐलान कर दिया और उन्होंने एक रैली निकाली है चित्राल में, और वहाँ उन्होंने जो है लोगों से खिताब किया है और कहा है कि अब अडियाला जेल के बाहर कोई तमाशा नहीं लगेगा।
اب ہم ریلیاں نکالیں گے اور جو عمران خان کے لیے کا وفادار ہے وہ اس ریلی کا حصہ ہوگا۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں جو ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ علیمہ خان نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سرجری جو ہے وہ شروع کر دی ہے کہ پارٹی میں جتنے بھی گروپ ہیں، ایک عمران خان کا گروپ ہے اور ایک بشرا بی بی کا گروپ ہے اور ایک علیمہ خان کا گروپ ہے، تو علیمہ خان نے باقاعدہ طور پہ سرجری کا آغاز کر دیا ہے کہ دونوں گروپوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور صرف ایک گروپ قائم کیا جائے گا جو کہ علیمہ خان گروپ ہوگا، کیونکہ علیمہ خان نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ اب عمران خان کے باہر آنے کے آثار ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور بشرا بی بی وہ بھی اپنی جب تک سزا پوری نہیں کر لیتی تو تب تک وہ بھی باہر نہیں آئے گی، تو لہٰذا اب پوری پارٹی کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے اور میں پارٹی کی چیئرمین ہوں، تو لہٰذا اب میری ہی چلے گی اور لوگوں کو میرے ہی فیصلے کے اوپر جو ہے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ تو علیمہ خان جو ہے اس نے ٹاسک دے دیا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ دیکھو کہ بشرا بی بی کا گروپ ہے یا عمران خان کا گروپ ہے تو اس کو جو ہے نا آپ ان کی رکنیت جو معطل کر دو، ان کو پہلے راضی کرو کہ وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اگر نہیں کرتے تو ان کی پارٹی رکتی معطل کر کے ان کو پارٹی سے نکال دو۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر یہ گروپ آپس میں لڑتے ہیں، بشرا بی بی کا گروپ اور علیمہ خان کا گروپ بھی جو ہے نا وہاں پہ باہر آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو غدار کے القابات سے نوازتے ہیں۔ تو جناب اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو نورین خان اور عظمیٰ خان نظر آئیں جو کہ چند لوگوں کے ساتھ تھی جن کی تعداد 20 سے 25 بتائی جاتی ہے، تو مختصر وقت کے لیے وہ آئی تھی، فوٹو سیشن کر کے وہ بھی چلی گئی تھی، لیکن علیمہ خان نے جیسے کہ سب کو منع کر دیا ہے کہ اب وہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ کوئی اپنا تماشا نہیں لگائیں گی، تو اسی لیے اب ہم ریلیاں نکالیں گے اور ریلیاں نکال کے تو ہم عمران خان کو آزاد کرائیں گے۔ دیکھیں علیمہ خان اپنے اس مقصد میں نیک نیتی سے کامیاب ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں، عمران احمد خان نیازی کہا کرتا تھا کہ میں موروثی سیاست کے سخت خلاف ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ علیمہ خان نے سیاست کا آغاز کر دیا ہے، تو یہ عمران خان کے موقف کی جو ہے نا وہ سمجھنے کے نفی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عملی سیاست کا آغاز جو ہے عمران خان کے خاندان سے ہو چکا ہے۔ ویسے تو ان کا بھانجا جو حفیظ نیازی کا جو بیٹا ہے حسان نیازی، وہ بھی سیاست میں آ چکا تھا اور ان کے جو بھانجے ہیں وہ بھی سیاست میں آ چکے تھے، تو موروثی سیاست تو وہ کب کی دفن ہو چکی تھی، تو یہ صرف بیان بازی اور نعرے بازی ہوتی ہے، اس کا عملی طور پہ جو ہے نا کوئی جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کرتے کہ ہاں بھئی کہ ہم نے موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو جناب یہ پی ٹی آئی کی اصل صورتحال ہے کہ آپس میں یہ دست و گریباں ہیں۔ اب دیکھیں علیمہ خان کتنا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے اور عمران خان کا نعم البدل بنتی ہے۔ ویسے علیمہ خان کے بارے میں اس کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ علیمہ خان نے عمران خان کا سودا کر لیا ہے، جس طرح سے اس نے اپنے بچوں کو آزاد کروایا اور ان کی ضمانتیں دلوائیں۔ حسان نیازی جس کی ضمانت تک نہیں ہو رہی، جو اپنے باپ اور اپنی ماں سے بھی نہیں مل سکتا، لیکن علیمہ خان نے ایک ہفتے کے اندر اپنے دونوں بیٹوں کو ضمانت دلوا کر اور اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا ہے۔ تو پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، شیر افضل مروت، علی امین گنڈا پور، علی محمد خان اور دوسرے جتنے بھی ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان نے ہماری پارٹی کو بیچ دیا ہے، عمران خان کو بیچ دیا ہے اور وہ صرف پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ علیمہ خان جیتتی ہے کہ عمران خان جیتتا ہے کہ بشرا پنکی جیتی ہے۔ جناب کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا دھرنا جو 15 جولائی کا انہوں نے رکھا تھا تو وہ ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دھرنا اس لیے ختم کیا ہے کیونکہ ہم نے ایک خط لکھا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، تو انہوں نے ہمیں جو ہے یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے جو ہے وہ مطالبات کے اوپر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے جائز مطالبات ہیں۔ تو
تو لہٰذا ہم نے جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے جو نامزد کردہ جو بندے تھے جو بتایا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور چیئرمین ہیں اوورسیز ڈپارٹمنٹ کے، جن کا نام سید قمر رضا بتایا جاتا ہے، تو یہ اوورسیز کمیشن کے جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، تو یہ لندن میں رہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ دھرنا ختم کرنے میں اہم کردار کیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے کر رہے ہیں، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ میں اب آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے پاس کسی قسم کا کوئی خط نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کسی بھی ایسے شخص کو نامزد کیا ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کا دھرنا ختم کرائے۔ دراصل میں اصل حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جناب کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہمارے جو پولیس کے جوان تھے اور جو ہمارے اس کے فوج کے جو جوان تھے ان کے اوپر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، اور ہمارے جو 2 جوان انہوں نے شہید کر دیے ہیں۔ تو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ ہے، تو اب ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف جو ہے ایک آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پانی سر سے گزر گیا ہے، اور ہم نے جو ہے نا ایک ریڈ لائن جو تھی وہ عبور کر لی ہوئی ہے، تو اب ہماری خیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ کا سہارا لیا ہے، خط کو سامنے لے کر آئے ہیں، سید قمر رضا نامی شخص کو سامنے لے کر آئے ہیں جن کا اس دھرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کے کام کر کے تو لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم جو یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب نے ہمیں جو ہے حکم دیا ہے کہ آپ اس دھرنے کو ختم کریں، تو ہم آپ کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، اب ان کی خیر نہیں ہے اور آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جہاں کہیں بھی چھپے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پکڑ کے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہے، اور الیکشن جو سیاسی پارٹیاں ہیں اپنے اپنے منجن بیچ رہی ہیں، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے ہم یہ کر لیں گے، ہم دودھ کی شہریں بہا دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، ٹھکانا کر دیں گے۔ تو جناب علی دیکھیں کہ 27 جولائی کو کس کی فتح ہوتی ہے اور کس کی شکست ہوتی ہے۔ تو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہے، تو اس کا جو جھوٹ ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ جناب عامر خان مسٹر پرفیکشنسٹ جس کو کہا جاتا ہے، بالی ووڈ کا ایک نامی گرامی ہیرو ہے، اس کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور اس کی سر کی قیمت 5 کروڑ روپیہ جو ہے مقرر کی گئی ہے۔ یہ ایک انڈین ایک پارلیمنٹیرین ہے جو کہ انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان ہماری ہندو لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو مسلمان کر رہا ہے، اور اس طرح کا جو ہے نا یہ ایک لو مجاہد کا ایک اس نے سمجھ لے کہ ایک مشن سٹارٹ کیا ہوا ہے، لو مجاہد کا نام اس نے دیا ہے۔ تو عامر خان ہماری لڑکیوں کو، ہماری عورتوں کو زبردستی مسلمان کر رہا ہے، تو ہم نے اب اس کا راستہ رکنا ہے، اور وہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں، اس کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جی عامر خان کو جو ہے وہ شادیوں سے روکا جائے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ سزا تجویز کی جائے، اس کو جو ہے جیل میں بند کیا جائے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر قانون کو ہمارے حوالے کریں اور ہم پھر خود عامر خان کو سزا دیں گے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے نا عامر خان کے سر کی قیمت 5 کروڑ روپیہ رکھ دی ہے، اور اعلان کیا ہے کہ جو بھی عامر خان کا سر لے کر آئے میں اس کو 5 کروڑ روپیہ دوں گا۔ تو جناب یہ حالات ہیں ہندوستان کے، انڈیا کے، جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، تو یہ کس طرح سے جو وہاں پہ مائنورٹیز ہیں، جو مسلم ہیں، جو کرسچن ہیں، جو سکھ ہیں، ان کی زندگیاں انہوں نے کس طرح سے اجیرن کی ہوئی ہیں۔ کچھ دن پہلے جو کرکٹر تھے، سابق کرکٹر اظہر الدین صاحب، وہ ان کے خلاف بھی انہوں نے جو تھے کافی ریلیاں نکالی ہیں کہ یہ اپنی زمین کے اوپر مسجد نہیں بنائیں گے، تو ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا۔ تو پھر اظہر الدین صاحب نے کورٹ سے جا کر اجازت نامہ لیا، اور اب ان کو جو ہے نا مسجد بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ نے لاکھوں ویڈیو دیکھی ہیں جہاں پہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو نماز
نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسجدوں کے اندر گھس جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گانے چلاتے ہیں، مارتے ہیں، ضد و کوب کرتے ہیں، زبردستی جے شری رام کے نعرے لگواتے ہیں، عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتار دیتے ہیں۔ ایک کرکٹر ہے محمد شامی، اس کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا اور اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ دھمکی لگائی کہ اگر تم نے اپنا دھرم چینج نہ کیا تو ابھی تو دوپٹہ اتارا ہے، کل کو کچھ اور بھی اتر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا زندگیاں جو ہے نا یہ گزار رہے ہیں مسلمان۔ لیکن وہاں پر آپ کو ایک اور بندہ نظر آئے گا جس کا نام ہے عرفان پٹھان۔ کہنے کو تو یہ پٹھان ہے لیکن اس کا پٹھان قوم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب ہندوؤں کا پٹھو ہے اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں مغلظات بکتا ہے، جبکہ اس کو عزت اور شہرت جتنی پاکستان سے ملی ہے وہاں اتنی اس کو کہیں سے بھی نہیں ملی۔ اس کو بولنگ کرنی پاکستان کے جو فاسٹ بالر ہیں وسیم اکرم نے اس کو بولنگ کرنا سکھایا کہ گیند پکڑتے کیسے ہے، ورنہ اس کو تو گیند پکڑنی تک بھی نہیں آتی تھی۔ تو آج پاکستان نے اس کو بنایا اور پاکستان کے خلاف ہی بھونکتا ہے عرفان پٹھان۔ لیکن جس پروگرام میں بیٹھ کے یہ پاکستان کے خلاف بھونک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں آزاد ہیں، تو وہ اسی پروگرام میں اظہر الدین نے عرفان پٹھان کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ ہم جتنے بھی پیسے والے مسلمان ہیں ہماری جو ہے نا وہ عزتیں شاید محفوظ ہوں، لیکن جو عام مسلمان ہیں ان کی عزتیں بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں، اور ہم سے لاکھ درجے پاکستان نہیں ہیں جہاں پہ مسلمان آزادی سے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں اور ان کی عزتیں وہاں پہ بالکل سلامت ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی آپ کو ہندوستان میں نظر آئیں گے جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہیں۔ تو جناب عامر خان کی زندگی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، جیسے کہ سلمان خان کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے اور شاہ رخ خان کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیف علی خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے اوپر چھریوں کے وار کیے گئے، اس کے گھر میں گھس کے، تو اس کو اس چیز کی سزا دی گئی کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام تیمور کیوں رکھا، کیونکہ تیمور ایک بادشاہ گزر چکا ہے جس نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ان کو ڈر ہے کہ عامر خان ہماری ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر کے مسلمان کر کے تو ان کے وطن سے تیمور، اورنگزیب اور محمود غزنوی جیسے بچے پیدا کر کے تو ہمارے اوپر یہ دوبارہ سے مسلط کر رہے ہیں، تو ہم یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ جناب ہندوستان میں بہت ساری مسلمانوں کے نام کے اوپر یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں۔ ایک یونیورسٹی محمد علی جوہر کے نام پہ بنائی گئی ہے جس کو اب گرانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور جو مودی کی حکومت ہے اس کے ہی لوگوں نے کہا ہے کہ یا تو ہم اس کا نام چینج کر دیں گے، اگر نہیں تو اس یونیورسٹی کو گرا کر نئے سرے سے ایک یونیورسٹی بنائیں گے، لیکن اس کا نام ہم کسی ہندو رہنما کے اوپر رکھیں گے۔ تو یہ ان کا دوہرا چہرہ ہے، یہ ان کا اصل چہرہ ہے ہندوستان کا، انڈیا کا۔ کہنے کو تو یہ جمہوریت کے بڑے علمبردار ہیں لیکن جمہوریت نام کی کوئی چیز آپ کو انڈیا میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ آج کی میری خبریں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری خبریں آپ کو کس حد تک ٹھیک لگ رہی ہیں۔ تو آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، لیکن تہذیب کے دائرے میں اپنے ویلاگ کا اختتام میں اس نعرے کے ساتھ ختم کروں گا: پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ زندہ باد۔